अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी खंडर का 8वां हिस्सा। खुदा खुदा करके ये मनहूस पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हुआ तो सामने चटिया लकों तक मैदान नज़र आया। दिन की रोशनी चारों तरफ पूरी तरह फैल चुकी थी, मगर जब मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखना चाहा तो वहाँ दबीज़ कोहर और धुंध के सिवा मुझे कुछ नज़र न आया। मैंने उस चटियल मैदान को अबूर करने से पहले पास मौजूद जर्द रस भरे फल खाए और आगे चल पड़ा। मैं आगे ही आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। जिधर तक जाता ज़रा देर को सुस्ताने के लिए बैठ जाता और ज़रा ही देर बाद ताज़ा दम होकर दोबारा चल पड़ता। इस तरह चलते रहने के बावजूद भी मैदान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हत्ता कि एक बार फिर चारों तरफ अंधियारे से छाने लगे। मेरा दिल न जाने क्यों हौलने लगा और मैंने कदरे सहम कर वहीं बैठ गया और रफ्ता रफ्ता उस वीरान माहौल में उतरने वाले अंधेरों को खामोशी से देखने लगा। फिर मेरे देखते ही देखते हर तरफ घोर तारीकी छा गई। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आसपास का माहौल फिर रोशन होने लगा, लेकिन उसे बहरहाल दिन का उजाला नहीं कहा जा सकता था। ये चमकीली सी पुरस्रार तिलिस्माती रोशनी थी और मध्यम मध्यम सी थी, जैसे दूर कहीं चांद निकल आया हो, मगर वो नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी अजीब दुनिया थी ये। शायद मैं पाताल की मनहूस गहराइयों में उतर आया था। यह एहसास होते ही जाने क्यों मेरे पूरे बदन में खौफ की सरसराहट दौड़ गई। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होने लगा था मुझे। मैं दम्बाखुद सा उस वीरान और हौलनाक माहौल में बैठा रहा। फिर मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। मैं वहीं भुरभुरी मिट्टी वाली ज़मीन पर लेट गया। फिर जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और मैं सो गया। अचानक मेरी आंख खुली। लेटे लेटे मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म पर लातात चींटियां रेंग रही हों। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो दहशत से मेरा चेहरा फक हो गया। मेरे बदन पर अनगिनत मोटे मोटे सरों वाले सुर्ख रंग के चूंटे रेंग रहे थे, बल्कि मेरे बदन पर ही नहीं, मुझे ज़मीन पर भी उनकी फौज ज़फ़र मौज सी रेंगती नजर आई। मैं पागलों की तरह दौड़ पड़ा और साथ ही साथ दोनों हाथों से अपने जिस्म और कपड़ों पर चिमटते हुए मोटे मोटे चूंटों को भी झटकता रहा। चंद ने तो मुझे काट भी लिया था। मुझे बेख्तियार झुरझुरी आ गई, ताहम मैंने बहुत जल्द उन खूनी चूंटों से निजात हासिल कर ली और वहशत ज़दा होकर दौड़ने लगा। फिर काफ़ी दूर जाकर मैं खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। यहाँ अमन था, न जाने ये कमबख्त कहाँ से आन वारिद हुए थे, बल्कि ये तो मुझे कब्रों में रहने वाले मुर्दाखोर चूंटे महसूस हो रहे थे। मुझे ये सोचकर फरेरी सी आ गई कि कहीं ये कमबख्त मुझे कोई मुर्दा समझ कर तो नहीं काटने लगे थे। बहरहाल मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से नींद अब कोसों दूर भाग चुकी थी। रात का जाने कौन सा पहर था। मैं दमखुद सा बैठा था। तब फिर अचानक मैं चौंका। वो एक अजीब सी आवाज़ थी, बिल्कुल मध्यम सी, सरसर करती सरसराती आवाज़ जो मेरे दाएं जानिब से आ रही थी। मैंने जल्दी गर्दन मोड़कर मज़कूरा सिमत की तरफ देखा और दहशत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक देवकामत और बड़ी खौफनाक मकड़ी थी। उसकी लंबी लंबी अनगिनत टांगें थीं और पतली पतली टांगों के आगाज़ के मरकज़ में एक फुटबॉल जितना उसका सर भी था, जिन पर उभरी हुई 2 मटर के दानों जैसी बड़ी बड़ी काली आंखें मुझे बाकायदा घूर रही थी। आंखों से नीचे उसका छोटा सा मुंह था, मगर उसके 2 ऊपर और नीचे बड़े बड़े डंकनुमा दांत साफ नज़र आ रहे थे। मैं किसी कदीम दौर में मौजूद था। साहिल समंदर पर मिलने वाले जसीम मगरमच्छ, फिर गैर मामूली जिसामत के मोटे मोटे सुर्ख चूंटों के बाद मैं ये तीसरी देवजाद मखलूक देख रहा था जिसने मेरा खून ही खुश्क करके रख दिया था। एक तो मैं था भी तन्हा। मैं भला कैसे इतनी बड़ी मकड़ी का मुकाबला कर सकता था। वो मकड़ी मुझे अपनी जानी मतवज्जो पाकर अब तेज़ तेज़ अपनी पतली मगर मजबूत टांगें चलाती मेरे करीब आने लगी। मैं इस कदर वहशत ज़दा हो गया कि मेरी टांगें तक लरसने लगी थी, मगर बहरहाल जल्द ही जान बचाने का जज्बा खौफ पर गालिब आया और मैं फुर्ती से उठकर दौड़ पड़ा। फिर भागते भागते मैंने पीछे ज़रा गर्दन घुमाकर देखा तो वो मकड़ी मेरे सर पर पहुंच चुकी थी। बेख्तियार मारे दहशत के मेरे हलक से चीख खारिज हो गई। फिर अचानक जैसे मेरे ऊपर किसी ने जाल फेंका हो। वो अजीब सा जाल था, लजलजा सा बदबूदार, जिसने मेरे चारों तरफ से रास्ता बंद कर डाला था। मैं बेदम होकर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही मैं जिस कदर उस जाल से छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव चलाता, उसी कदर मज़ीद उलझता चला जाता। बिल आखिर थक हार कर मैंने ये कोशिशें तर्क कर दी और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। फिर मैंने लेटे लेटे उस देवकामत मकड़ी को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते देखा। तब ये देखकर मुझे बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई
کہ جال مکڑی کے سوراخ دار منہ سے جالے کی صورت ابل رہا تھا، جو شاید اس کا لعاب دہن تھا۔ مجھے خوف کے ساتھ کراہت آنے لگی۔ میں دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس خوفناک مکڑی کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے تکے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ابھری ہوئی مٹر کے دانوں جیسی کالی کالی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باہر کو نکلے ہوئے ڈنک کی طرح کے دانتوں کو بھی کچکچا رہی تھی۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ بھوتوں اور چڑیلوں سے تو میں اپنے تعویذ کے زور پر لڑ سکتا تھا، مگر اس حیوانی مخلوق سے کیسے مقابلہ کرتا جس نے مجھے آن کی آن میں اپنے لیسدار جالے میں پھنسا لیا تھا۔ میں جال میں الجھا ہوا زمین پر لیٹا مکڑی کو گویا اپنی موت کی صورت اپنی طرف بڑھتے ہوئے تکے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ مکڑی میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ اس کا فٹ بال جیسا گول سر مٹیالے رنگ کا تھا اور چھوٹے چھوٹے کانٹے دار بال اگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے منہ سے جھانکتے ڈنک نما دانتوں سے رقیق مادہ ٹپک رہا تھا۔ مجھے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے ایک بار پھر خود کو اس لیسدار جال سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں اتنا ہی الجھتا چلا گیا۔ میرے چہرے پر بس مکڑی کے جالے سے چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں جیسے جال کے گولے میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ تب جانے پھر اس مکڑی کے دیوکامت منہ سے ایک تار سی برآمد ہوئی، جو جال کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ اس کے بعد مکڑی نے پیچھے سرکنا شروع کیا۔ وہ مجھے اپنے جال سمیت گھسیٹتی جا رہی تھی۔ جال اتنا ملائم اور ریشے دار تھا کہ بآسانی زمین پر پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ جال کے باریک تار بہت مضبوطی سے باہم جڑے ہوئے تھے۔ ان کا کوئی سرا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تھک ہار کر تن بتقدیر ہو گیا۔ تاہم مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ منحوس مکڑی مجھے اپنی کسی کمین گاہ پر لے جا کر بڑے آرام سے مجھے لقمہ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ مکڑی بڑے آرام سے مجھے اپنے جال سمیت گھسیٹے جا رہی تھی۔ لگ بھگ کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر اونچے اونچے ٹیلے ٹبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک نسبتاً اونچے ٹیلے کی اوٹ میں آ کر مکڑی رک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ مجھے اب اپنی موت یقینی اور بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ رکنے کے بعد اب مکڑی نے دھیرے دھیرے قریب آنا شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اوپر نیچے چاروں دانتوں کو بھی حرکت دے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے کتر کتر کر ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں بے بسی سے گویا اپنی موت کا منتظر تھا کہ اچانک فضا میں ایک تیز چیخ کی آواز ابھری۔ مکڑی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ میں نے چیخ کی سمت دیکھا تو مجھے مکڑی کے گرد پتلی پتلی ٹانگوں اور ہاتھوں والے پستہ قامت انسان نظر آئے۔ وہ بالکل ننگ دھڑنگ تھے۔ ستر پوشی کے نام پر صرف ایک کھال کا ٹکڑا باندھ رکھا تھا۔ ان کے جسم تانبے کی طرح چمک رہے تھے۔ چہرے تکونتے بھویں غائب تھی، منہ بھی پتلا تھا، بال نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے قد سے بھی لمبے لمبے آہنی بھالے تھام رکھے تھے۔ ان عجیب و غریب وضع کے انسانوں کو دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ شاید انہوں نے ہی مکڑی کو چیخ کر للکارا تھا۔ ان کی تعداد 8-10 کے قریب تھی۔ میں نے دیکھا مکڑی نے اپنا فٹ بال نما سر دائیں بائیں گھما کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ تب پھر عجیب الخلقت انسانوں نے اپنے بالوں کے ساتھ مکڑی کو پرے دھکیلنے کی کوششیں کی تھیں۔ مکڑی بڑی غضبناک ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سے اس کا شکار چھینا جا رہا تھا، اور وہ اتنی آسانی سے اپنے منہ کا نوالا دینے پر ہرگز تیار نہ تھی۔ نتیجتاً ایک جنگ کا سما بن گیا۔ مکڑی نے ان کا گھیرا توڑنے کے لیے ایک طرف کھڑے حریفوں پر جھپٹی۔ تب دو ایک طرف کو ہو گئے، البتہ تیسرے پر مکڑی نے اپنے لیسدار منہ کا تار پھینکا۔ تار میں جکڑنے کی دیر تھی کہ مکڑی نے اسے تار سمیت گھسیٹ لیا اور اپنی بڑی بڑی ٹانگوں سے اسے مارنے لگی۔ اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھ کر باقیوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بھالے مکڑی پر اچھال دیے۔ ان کے نشانے خطا نہیں گئے تھے۔ سارے کے سارے بھالے مکڑی کے فٹ بال جیسے سر میں پیوست ہو گئے، اور مکڑی کے سر سے سیاہ رنگ کا مواد خارج ہونے لگا تھا۔ اس نے جان بچانے کی کوشش کی اور دوڑ لگا دی، مگر ذرا ہی دور جا کر پتلی پتلی لمبی ٹانگوں پر لڑکھڑاتی اور چکراتی ہوئی زمین بوس ہو گئی۔ ان عجیب الخلقت انسانوں نے خوشی اور فتح کا اظہار کے لیے ایک نعرہ بلند کیا، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے اپنے بھالے کھینچ لیے۔ ان کا ایک ساتھی جو ابتدائی حملے میں اچانک مکڑی کے حملے کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دو افراد اس کی طرف متوجہ ہوئے، باقی میری طرف بڑھے۔ جہاں مجھے اس دیوزاد اور آدم خور مکڑی سے جان چھوٹنے کی خوشی ہو رہی تھی، وہاں ان عجیب و غریب منحنی سے انسانوں کے ٹولوں کو دیکھ کر مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ جانے اب میرے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے؟ کہیں میرے ساتھ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والا معاملہ نہ ہو جاتا۔ خیر، میں اب اپنے ان نجات دہندوں کو آس بھری نظروں سے تکنے لگا، جو اپنے بھالوں کی مدد سے میرے گرد لپٹا ہوا جال توڑنے کی کوشش میں جٹے ہوئے تھے۔ جلد ہی میں آزاد ہو کر زمین پر کھڑا ہو گیا۔
انہوں نے اب مجھے گھیر لیا تھا اور نیزے سنبھالے عجیب عجیب نظروں سے مجھے ٹکر ٹکر تکنے لگے تھے۔ خدا جانے وہ کون سی زبان سمجھتے تھے، مگر میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، تو تم کون ہو؟ وہ خاموش رہے۔ میں پھر دوستانہ انداز میں مسکرانے کے سے انداز میں بولا، تمہارا شکریہ، تم نے مجھے اس آدم خور ذلیل مکڑی سے نجات دلائی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، اچانک سب حرکت میں آئے اور پھر نیزوں کی نوکیں مجھے چبو چبو کر ایک طرف کو دھکیلنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اب درستگی نظر آنے لگی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے حلق سے عجیب و غریب غراتی ہوئی آوازیں بھی نکالے جا رہے تھے، جن میں غصہ اور دھمکی جھلک رہی تھی۔ بالآخر وہی ہوا تھا، یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ناچار میں ان کا خاموش حکم ماننے پر مجبور ہو گیا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ اب مجھے اسی طرح گھیرے ایک ایسی وادی میں لے آئے جس کے ایک طرف اونچے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ تھا، دوسری طرف آبنوسی رنگ کی چٹانیں اور باقی دو طرف گھنا جنگل تھا۔ یہ بڑی عجیب و غریب وادی تھی، مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے جا بجا مجھے مٹی کی خشک ڈھیریاں سی بنی نظر آ رہی تھی۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ طرز عجیب الخلقت تکون انسانوں کی آبادی تھی اور یہ خشک مٹی کی ڈھیریاں ان کا گھر تھے۔ وہاں مجھے انہی جیسے اور بھی لوگ ادھر ادھر آتے جاتے نظر آئے۔ ان میں مرد، جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں اور سبھی تھے۔ تاہم ان کی نگاہ مجھ پر پڑتے ہی وہ سب لوگ حیرت و استعجاب کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے تکنے لگے۔ پھر مجھے بستی کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا، اسی طرح جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ اس کے بعد فضا میں نکارہ پیٹنے کی آواز ابھری۔ اس آواز کے ابھرتے ہی سب لوگ بادب قطار بنا کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، دل و دماغ میں 100 طرح کے اندیشے اور وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ چند خداموں کے ساتھ ایک نسبتاً بڑے ڈیل ڈول کا شخص ایک طرف سے نمودار ہوا۔ یہ ان کا سردار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ میرے ذرا قریب پہنچ کر رکا اور میری طرف گھورنے لگا۔ اس کے دائیں بائیں اور عقب میں کھڑے خدام ہاتھوں میں نیزہ سنبھالے چوکس کھڑے تھے۔ پھر جو مجھے یہاں لائے تھے ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنے سردار سے مؤدبانہ انداز میں میرے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی آواز باریک تھی، زبان بھی مختلف تھی، جس سے میں بالکل نابلد تھا۔ وہ میرے بارے میں بتا کر دوبارہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ تب سردار مجھے پہلے سے بھی زیادہ اور تیز درشت نظروں سے گھورنے لگا۔ اب تو اس کے چہرے پر بھی مجھے قہر اور غضبناکی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا ان کی مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نہ میں ان کی بولی سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی وہ میری زبان سمجھ رہے تھے۔ تب پھر سردار نے کچھ کہا، فوراً ایک شخص نمودار ہوا۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک بہت ہی ضعیف شخص کو اٹھا رکھا تھا۔ اس کے تکونے چہرے اور برہنہ جسم میں لاتعداد جھریوں کا جیسے جال سا پھیلا ہوا تھا۔ سردار نے اپنی عجیب زبان میں اس بوڑھے سے کچھ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے سے مخاطب ہوتے وقت سردار کا لہجہ قدر احترام لیے ہوئے تھا۔ سردار کی بات سن کر بوڑھے نے دھیرے سے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے چند ثانیے میری طرف بغور دیکھا۔ پھر جب وہ مجھ سے مخاطب ہونے کے لیے بولا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میری زبان میں بات کر رہا تھا۔ تم نے ہماری دنیا میں آنے کی جرت کیسے کی ہے؟ میں ایک شیطان کا خاتمہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ شیطان کا خاتمہ کرنا ہے؟ وہ الجھن آمیز انداز میں ہولے سے بڑبڑایا۔ کس شیطان کی بات کر رہے ہو تم؟ بوڑھے مجہول نے پوچھا۔ اس شیطان کا نام جگدیش ہے، میں نے جواباً کہا تو عجیب الخلقت بوڑھا چونک کر میرا چہرہ تکنے لگا، پھر اپنی چندی چندی آنکھیں سکیڑ کر بولا، کیوں؟ تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے باریک سی آواز میں پوچھا۔ وہ ہماری دنیا کی ایک لڑکی کو یہاں اٹھا لایا ہے۔ وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا تو وہ چند لمحے اسرار بھری خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قریب کھڑے سردار کو اپنی اور میری گفتگو کے بارے میں اپنی زبان میں بتایا تو میں نے دیکھا جیسے سردار کو ایک جھٹکا لگا اور پھر میری طرف عجیب سی نظروں سے تکنے لگا۔ اس کے چہرے سے درشتی غائب ہونے لگی تھی اور اس کی جگہ الجھن آمیز سوچ نے لے لی تھی۔ پھر اس نے بوڑھے ضعیف سے اپنی بولی میں کچھ کہا تو بوڑھا مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، جس شیطان جگدیش کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بہت بڑا ساحر ہے، تم بھلا اس سے کس طرح مقابلہ کرو گے؟ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے اور مجھے یقین ہے میں اس طاقت کے بلبوتے پر اس مردود ساحر جگدیش کا خاتمہ کر کے رہوں گا، میں نے پرعزم جوش سے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے یقین ہے میں اسے تلاش کر لوں گا، وہ اسی دنیا کا باسی ہے۔ بوڑھے نے میری بات سن کر اپنے سردار تک پہنچا دی۔ سردار کے چہرے پر تحسین آمیز تاثرات ابھرے اور پھر اس نے اپنی زبان میں بوڑھے سے کچھ کہا تو وہ مجھ سے بولا،
ٹھیک ہے، اگر ہم تمہیں جگدیش طاہر کی بدنگری تک پہنچا دیں تو تم ہماری یہ مدد قبول کر لو گے؟ میں اس کی بات سن کر خوشی اور ممنون بھرے لہجے میں بولا، میں تم لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ آؤ، بوڑھے نے کہا، اور اس کے بعد وہ جس انسان کے کاندھے پر سوار تھا اس نے اس سے کچھ کہا تو وہ ایک طرف چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ باقی سب لوگ اپنی جگہ کھڑے ہمیں ایک طرف جاتا دیکھتے رہے۔ خاصی دور تک چلتے رہنے کے بعد ایک غار نظر آئی، وہ شخص بوڑھے کو لیے اس میں داخل ہو گیا۔ میں بھی حیران و پریشان اس کے عقب میں غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی اور آس پاس جانے کیا کیا الا بلا بکھرا ہوا تھا۔ بوڑھے نے مجھے پتھریلے فرش پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی اس انسان کے کندھے سے اتر آیا اور فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ دو منحنی سے انسان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مٹی کے عجیب و غریب برتن اٹھا رکھے تھے، ان میں آب خورا بھی تھا، شاید وہ میرے لیے کچھ کھانے کو لائے تھے۔ وہ انہوں نے خاموشی سے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے عجیب و غریب مٹی کے برتنوں کی طرف دیکھا، آب خورا پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، پانی کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ باقی شکم سیری کے لیے دیگر برتنوں میں عجیب عجیب سے پھل اور بھنے ہوئے گوشت کے پارچے رکھے ہوئے تھے۔ میری بھوک دو چند ہو گئی، میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت بڑا لذیذ تھا اور کسی پہاڑی چوپائے کا لگ رہا تھا۔ میں نے پھل بھی کھائے، اس کے بعد پانی پیا۔ وہ دونوں نووارد میرے آگے سے خالی برتن اٹھا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ شکم سیری کے بعد میں اپنے بدن میں نئی طاقت سی محسوس کرنے لگا تھا۔ ان عجیب الخلقت انسانوں کے دوستانہ رویے سے میرے دل کو کافی ڈھارس بن گئی تھی، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، مگر اب یہ لوگ میری مدد کرنے کے خواہاں تھے، اس لیے میں بھی خوش تھا۔ کھانا وغیرہ کھا چکنے کے بعد بوڑھے نے مجھ سے کہا، اللہ تمہارے کسی دیوتا کا نام ہے؟ میں جواباً مسکرا کر بولا، میرا اللہ دیوتاؤں کا بھی دیوتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور پوری دنیا اور کائنات کا مالک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں یقین ہے کہ تم اس ساحر جگدیش کو ضرور ہلاک کر ڈالو گے۔ بوڑھے نے کہا، اب اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا، دراصل اس ظالم ساحر نے ہمیں بھی تنگ کر رکھا ہے اور اس بدبخت نے ہمارے سردار کے بیٹے روکش کو بھی مار ڈالا ہے، اس لیے ہمارا سردار بھی اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، مگر ہم کمزور ہیں، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں اس کی بدنگری تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو توقف کے بعد بولا، لیکن اس کی بدنگری یہاں سے میلوں دور ہے، میں تمہارے وہاں تک پہنچنے کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی زبان میں قریب کھڑے ان خداموں سے جس کے سہارے اپنی آمد و رفت رکھتا تھا بولا، تو وہ ہولے سے اپنا سر اٹھا کر غار سے باہر نکل گئے۔ پھر ذرا ہی دیر میں اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں اسے مختصراً کچھ کہا اور پھر بوڑھے نے اسے شاید بیٹھنے کو کہا تھا۔ خدام نے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر اسے دوبارہ اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور اس بوڑھے نے مجھے باہر نکلنے کو کہا۔ جب ہم غار سے باہر نکلے تو سامنے میری نگاہ پڑتے ہی میں بری طرح ٹھٹک گیا اور میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئی۔ سامنے ایک عجیب و غریب چھپکلا موجود تھا جو تقریباً 7-8 فٹ لمبا تھا اور محض 1 فٹ اونچا مگر پورے 3 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی جلد بہت موٹی اور کھردری تھی، ایک چھوٹا سا کوہان بھی تھا۔ تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں اس جگدیش طاہر کی بدنگری تک پہنچا دے گا، بوڑھے نے مجھ سے کہا۔ پشت پر؟ میں اس پر؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، ہاں، ڈرو نہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بوڑھے نے کہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک نیزہ بھی دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے چھپکلے کی پشت پر کوہان سے چمٹ کر بیٹھ گیا اور پھر چھپکلے نے دھیرے دھیرے رینگنا شروع کر دیا۔ میں اس کی کچھوے جیسی رفتار پر پریشان سا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا آخر اتنی سست چال کے ساتھ یہ مجھے کس طرح منزل تک پہنچائے گا، مگر جیسے ہی چھپکلا چٹیل میدان پر پہنچا اس نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا اور میں ایک ہاتھ میں نیزہ سنبھالے دوسرے سے بمشکل اس کا کوہان تھامے اس سے چمٹا رہا۔ میدان طے کرنے کے بعد چھپکلا ذرا رکا، میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا، مگر منزل تک پہنچنے کی آرزو نے اس تکلیف کو دبا دیا تھا۔ سامنے پہاڑیاں تھیں، چھپکلا ایک بلند پہاڑی پر بڑے آرام سے چڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ یہ وادی کا اختتام تھا، سامنے ایک گھنا جنگل تھا اور اس کے درمیان ایک نہر سی جا رہی تھی۔ ماحول رفتہ رفتہ تاریک ہونے لگا تھا۔ میں نے زیر زمین دنیا میں یہی ایک بات محسوس کی تھی کہ یہاں دن کا اجالا کم اور اندھیارا زیادہ اترتا تھا، یعنی شام اور رات کا سماں یہاں زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ چھپکلے نے اب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر نہر کے قریب پہنچ کر وہ کنارے سے ٹکا، پانی کی سطح میں اپنا بدحیت تھوتھنا ڈال کر لپ لپ کر کے پینے لگا۔ میں بھی اس کی چھلکے دار کھردری پشت سے اتر آیا، پھر نیزہ زمین پر رکھا
میں نے اپنے ہاتھوں کی اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی بہت شفاف اور میٹھا تھا۔ اس کے بعد میں کھڑا ہو کر سامنے گھنے جنگل کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ یوں تو شام اتر چکی تھی مگر جنگل میں لگتا تھا جیسے رات اتر آئی ہو۔ وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہر بل کھاتی ہوئی جنگل میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کنارے کنارے ایک کچا راستہ بھی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ادھر ہی نہر کے کنارے جنگل کے سرے پر رات گزار دوں اور دن کا اجالا پھیلتے ہی آگے کا سفر اختیار کروں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور دوبارہ نیزہ سنبھالے چھپکلی کی پشت پر سوار ہو گیا۔ میرے سوار ہوتے ہی چھپکلی نے رینگنا شروع کر دیا۔ میں نے دھیرے سے اس کی موٹی گردن پر نیزہ چبھویا تو وہ دوڑنے لگا۔ نہر کے کنارے کنارے تاریک گھٹا ٹوپ جنگل میں میرا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جنگل بہت تاریک اور گنجان تھا۔ آبنوسی رنگت والے پیڑ بہت ہی پراسرار محسوس ہو رہے تھے۔ ایک ایک درخت کی درجنوں تنے دار شاخیں تھی اور وہ سب مل کر باہم جنگل کو مزید گھنا اور تاریک بنائے ہوئے تھی۔ درختوں کے تنے بھی غیر معمولی چوڑے اور موٹے تھے۔ مجھے تو اپنے آس پاس گھور تاریکی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ چھپکلا بڑے آرام سے دوڑے چلے جا رہا تھا۔ جنگل کے وحشتناک ماحول سے مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ دل میں پچھتاوا بھی سر ابھارنے لگا کہ کاش میں دن کے اجالے میں اپنے باقی سفر کی ابتدا کرتا، مگر اب میں واپس لوٹنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بابا کمال شاہ کے تعویذ کا خیال آتے ہی مجھے کافی حوصلہ محسوس ہوا۔ یہ خوفناک جنگل نہ جانے کتنا طویل تھا میں نہیں جانتا تھا، تاہم مجھے امید تھی کہ میں اسے صبح ہونے تک پار کر لوں۔ اچانک چھپکلا دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ میرا دل ایک بارگی زور سے دھڑکا۔ وہ بے زبان تھا۔ میں اس سے یوں اچانک رکنے کی وجہ کیسے پوچھتا، تاہم جب میں نے اس کی گردن پر نیزے کی نوک چبھوئی تو پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے عجیب پریشانی ستانے لگی، نہ جانے یہ کیوں رک گیا تھا۔ میں نے دوبارہ ذرا زور سے نوک چبھوئی تو وہ میری طرف گردن موڑ کر خراٹے دار غراہٹ کے ساتھ پھنکارا۔ میں ڈر کر سہم گیا کہیں یہ غصے میں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ اچانک مجھے سامنے دور روشنی سی چمکتی نظر آئی۔ میرا دل بری طرح خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ پھر اچانک ایک آواز ابھری۔ ان جھانجروں کی آواز پر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ خوف سے میری کنپٹیاں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ میں نے نیزہ مضبوطی سے تھام لیا اور سامنے روشنی کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جو لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ چھپکلا بھی شاید اس روشنی کو دیکھ کر اچانک رک گیا تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے انکاری تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جن بھوتوں کا احساس جانوروں کو انسانوں کی بنسبت جلدی ہو جاتا ہے اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں بدستور چھپکلی کی پیٹھ پر سوار تھا۔ چھپکلا بھی بے چین اور بدحواس سا نظر آنے لگا تھا۔ چھن چھن کی پراسرار آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چھپکلا شاید مارے خوف کے سمٹنے لگا تھا اور اس نے دھیرے دھیرے الٹی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ تب پھر چھپکلے نے ایک پھنکار نما چیخ ماری اور ایک جھٹکے سے مڑا۔ میں اس کے اچانک کایا پلٹ انداز کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چھپکلے کی پیٹھ سے نیچے آن گرا۔ چھپکلا مجھے گرتا چھوڑ کر واپس بھاگ گیا اور تاریکی میں گم ہو گیا۔ میرا دل مارے خوف کے سائیں سائیں کرتے کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ میں نے نیزہ سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری متوحش نظریں سامنے روشنی پر جمی رہ گئیں جو اب میرے خاصے قریب آ چکی تھی۔ میرا پورا وجود خوف و دہشت سے کپکپا رہا تھا۔ جانے یہ پراسرار روشنی کیسی تھی اور کیا بلا تھی کہ چھپکلا اسے دیکھ کر پہچان کر واپس سرپٹ دڑکی لگا گیا تھا۔ پھر جب روشنی میرے ذرا قریب آئی تو میں نے دیکھا روشنی ایک عجیب سی لالٹین نما شے کی تھی جس کی پیلی اور مدھم سی روشنی میں مجھے ایک انسان کا عجیب سا جھکا جھکا سا وجود نظر آیا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا اور آپ ہی آپ سانسیں پھولنے لگی۔ تاریکی کی اس دبیز چادر میں لپٹے اس انسان کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے تھے۔ لالٹین کی لو کافی مدھم تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا لالٹین والا ہاتھ دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگا۔ وہ واقعی ایک انسان تھا، خاصا لمبا تڑنگا۔ اس کے شانے غیر معمولی طور پر چوڑے تھے۔ جب لالٹین اس نے تھوڑی اور اوپر کی تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پورا وجود جھرجھرانے لگا اور میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ میری جگہ اگر کوئی اور یہ دہشتناک منظر دیکھتا تو اس کی تاب لائے بغیر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ اس کا سر چوڑے شانوں سے غائب تھا۔ وہ سرکٹا انسان تھا۔ میں اس قدر دہشت زدہ ہو گیا تھا کہ میں آیت کریمہ کا ورد کرنا بھی بھول گیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے خوف اور کپکپی پر بمشکل قابو پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سرکٹے انسان کی طرف سے ابھی تک کوئی جارحانہ حرکت نہیں ہوئی تھی
وہ ایسے ہی خاموش لالٹین اونچی کیے اس طرح کھڑا تھا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر چکراتی ہوئی سرگردن سی آواز ابھری، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں اس کی آواز پر چونکا۔ یہ آواز یقیناً اس سرکٹے انسان کی تھی، مگر میں اسے مزید نہ دیکھ سکا۔ تاہم مجھے کچھ حوصلہ اور میں نے پھسلتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا سر؟ میں آگے نہ کہہ پایا کچھ۔ وہ بولا، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ مگر میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے، میں نے لکنت زدہ لہجے میں کہا۔ پھر آواز ابھری، میں نے کہا نا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک تم زندہ میرے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ ہمیں دراصل تمہارے جیسے انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس کی بات پر ذرا چونکا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اسے میری مدد کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس کے ہم کے جملے پر بھی میں چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کیا اس کا کوئی اور بھی سرکٹا ساتھی ہے؟ میں نے جھرجھرا کر سوچا۔ آؤ میرے ساتھ، اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے پوری بے نیازی سے پلٹا، جیسے اسے مجھ سے اپنے حکم کی تعمیل کا پورا یقین ہو۔ بے اختیار میرے پاؤں اس کے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے اس پراسرار سرکٹے انسان کے پیچھے چلنے لگا، آبنوسی پیڑوں اور خاکستر سوکھی شاخوں والے گنجان درختوں کے اس تاریک جنگل میں ہم آگے پیچھے دونوں بڑے چلے جا رہے تھے۔ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین نما روشنی میں عقب میں چلتا جا رہا تھا۔ خاصی دیر تلک چلنے کے بعد مجھے سامنے انگنت ٹمٹماتی روشنیاں نظر آئیں۔ قریب پہنچے تو میں ٹھٹک گیا۔ یہ ایک آبادی تھی جہاں جا بجا سرکنڈوں کی چھپڑ نما جھوپڑیاں بھی نظر آ رہی تھی، مگر میرے چونکنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ یہ کہ وہاں مجھے ہر عمر کے جتنے بھی لوگ نظر آ رہے تھے ان سب کے ہی سر دھڑوں سے غائب تھے، مگر وہ یوں ادھر ادھر آ جا رہے تھے جیسے دیکھ رہے ہوں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ یہاں تو جیسے دن کا سما تھا۔ خشک جھاڑیوں کے موٹے گٹھے قندیلوں کی طرح جل رہے تھے، ان میں مرد، عورتیں، بچے سبھی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سب میری طرف رخ پھیر کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے مجھے غیر مرئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ان سب کی محویت کا اندازہ لگاتے ہوئے سوچا کہ اگر ان بد نصیبوں کے سر ہوتے تو یقیناً ان کی آنکھوں میں استجاب نمایاں ہوتا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ سرکٹے نے عجیب سی بولی میں میرے ساتھ آئے ہوئے سرکٹے کو مخاطب کر کے اس سے میرے بارے میں ہی شاید کچھ پوچھا تھا، جس کے جواب میں پہلے والے سرکٹے نے بھی اس اجنبی بولی میں آدھیڑ عمر سرکٹے کو میرے بارے میں بتایا۔ اس کے یہ بتانے کی دیر تھی کہ وہاں کھڑے سرکٹوں نے خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور بہت سے تو نعرے بھی بلند کرنے لگے تھے۔ میں ان سرکٹوں کی بستی میں خود کو مزے کا خیز محسوس کر رہا تھا اور بری طرح سٹپٹا بھی رہا تھا، ساتھ ہی پریشان بھی ہو رہا تھا کہ میں اپنی منزل سے بھٹک بھی گیا تھا۔ اچھا بھلا مجھے عجیب و غریب دیوکامہ چپکلا اس خبیث جگدیش شیطان کی کمین گاہ یعنی اس پراسرار کھنڈر کی طرف لے جا رہا تھا، مگر اس کمبخت سرکٹے کے بیچ میں ٹپک پڑنے پر سارا سفر دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ بہرحال مجھے ایک جھونپڑے کے اندر لایا گیا۔ وہاں مجھے کسی جانور کے بھنے ہوئے گوشت کے پارچے کھانے کو دیے گئے اور ایک مٹی کے آب خورے میں میٹھا مشروب تھا۔ وہ سرکٹا جو میری زبان جانتا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ عمر رسیدہ سرکٹا اور دو ان کے اور ساتھی بھی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے انداز و اطوار میں جارحانہ پن کی بجائے احترام تھا۔ پھر میرے ہم زبان سرکٹے نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا، اے اچھے انسان، تو پہلے اپنے بارے میں بتا، تو یہاں ہماری دنیا میں کیسے آ پھنسا؟ میں نے کچھ سوچا کہ شاید انہیں حقیقت بتا ہی دوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ جگدیش کی بدنگری تک پہنچانے میں میری کوئی رہنمائی کر سکیں۔ چنانچہ میں نے انہیں جگدیش کے بارے میں اور اپنے مقصد کے بارے میں بھی تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ وہ سب سن ہو کر میری کہانی سننے میں محو تھے۔ جگدیش کو تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہماری یہ پاتال نگری ایسے جادوگروں اور بڑے بڑے ساحروں سے بھری پڑی ہے، میرا ہم زبان سرکٹا بولا۔ اب ہمیں ہی دیکھ لو، ہم بھی ایک ایسے ساحر کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں جو ہمارے سر کاٹ کر لے گیا ہے۔ اگر جلد ہی ہمیں ہمارے سر نہ ملے تو ہم سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے موت مارے جائیں گے۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا، میرا دل بھی پسیجنے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، اور یہ کہ میں تم لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ میرے وضاحت طلب لہجے پر وہ چند لمحے پرسوچ خاموشی کے بعد بولا، سب سے پہلے میں تمہیں اپنا بتاتا ہوں۔ میرا نام آغروب ہے۔ میں اپنی بستی کی جنگجو فوج کا سپہ سالار ہوں، اور یہ جو سامنے جس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ رہے ہو یہ ہمارا بڑا سالار ہے۔ اس کا نام غرنافر ہے، باقی دو محافظ ہیں۔
کچھ عرصے پہلے ہماری بستی میں ایک غیر قبیلے کے 4 افراد آئے۔ وہ ہمارے بڑے سالار غرنافر سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاید کوئی خاص بات کرنا تھی۔ انہیں ہم نے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس وقت مہمان جھونپڑے میں صرف میں اور بڑے سالار غرنافر موجود تھے۔ یہ انہی چاروں کا مطالبہ تھا کہ وہ صرف بڑے سالار اور سپہ سالار یعنی میرے سامنے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا تھا۔ تب انہوں نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ارتاش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو قریب ہی سربافلک پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جادوگر وید نے پیشن گوئی کی ہے کہ عنقریب ارضی دیوتا شمون اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے والا ہے اور ہماری زمین میں دراڑیں ڈال کر ہم سب کو اس کے اندر زندہ دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ناراضگی کو دور اور اسے خوش کرنے کے لیے ہمارے جادوگر وید نے یہ حل بتایا ہے کہ اگر اسے ایسے 40 انسانوں کی قربانی دی جائے جو آبی دیوتا کے پیروکار ہوں تو یہ بلا ہم سب کے سر سے ٹل سکتی ہے۔ میں اور سردار غرنافر ان کی بات سن کر نہ صرف چونکے بلکہ مجھے ان کی بات سن کر غصہ بھی آیا، کیونکہ ہم ہی آبی دیوتا کے پیروکار تھے۔ لیکن ہمیں ان کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ آخر ان کے روحانی پیشوا نے ارضی دیوتا پر قربان کرنے کے لیے ہمارے ہی قبیلے کے 40 لوگوں کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ہمیں سازش کی بو آ رہی تھی۔ سردار غرنافر نے درست لہجے میں ان سے کہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ آفت تم لوگوں پر اور اسے دور کرنے کی بھیٹ ہم دیں؟ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔